अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबाह सईद। 2 रोज़ की मुसलसल कोशिश के बाद, एक एफर्ट के बाद और रुकावटें जो है वो अबूर करने के बाद 4000 के करीब जो कंटेनर्स रखे गए थे उनको हटाने के बाद या उनको साइडलाइन करने के बाद हमने देखा कि बिलाखिर पीटीआई के जो कारकुनान थे वो इस्लामाबाद पहुंचने में तो कामयाब हो गए और फिर उसके बाद वही हुआ जिसके खदशात जाहिर किए जा रहे थे। शहादतें हुई और उसके बाद जो है वो डी चौक को कारकुनान से खाली भी करा लिया गया। इससे पहले यही कहा जा रहा था बानी पीटीआई की जानिब से भी कि ये हमारी जो है वो फाइनल कॉल है। अब सवाल ये है कि क्या ये फाइनल कॉल इस वक्त फाइनल कॉल ही साबित होगी, इसके बाद भी कोई कॉल दी जाएगी, और इस सारी सूरत हाल के बाद पीटीआई का अगला लाए अमल क्या होगा, इस पर जो है वो डिटेल्स एनालिसिस लेंगे। एहसन जिया साहब का बहुत शुक्रिया। एहसन साहब आपका क्या कहेंगे जो कुछ हुआ 2 रोज जो हमने देखा कि एक बड़ी गंभीर सूरत हाल रही, 2 रोज की एक बड़ी कोशिश भी रही पीटीआई के कारकुनान जो थे वो बड़ी रुकावटें अबूर करने के बाद, कंटेनर्स को हटाने के बाद, साइडलाइन करने के बाद जो उनका एक हदफ था इस्लामाबाद वो वहां तक तो पहुंच गए, लेकिन उसके बाद एक खदशात या खतरात जाहिर किए जा रहे थे कि कुछ ही देर में जो एहतजाज होगा, धरना होगा, मार्च होगा, ये खत्म भी हो जाएगा, और फिर वही हुआ जिसका एक तासुर दिया जा रहा था। क्या कहेंगे? पीटीआई का इनकलाब तो बढ़ गया सही, और ये हाँपता कांपता और थका हुआ सही और परेशान हालत में मानसेरे पहुंच गया। और इस दफा जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो पतली गली से ऐसे निकले कि बुशरा बीबी को भी साथ लेके निकल गए। अच्छा। और उनके साथ इनकलाब भी निकल गए। और वहां पर जाकर वो जो आपने बात की है कि वो कह रहे हैं कि जी इनकलाब अभी खत्म नहीं हुआ, अभी कॉल खत्म नहीं हुई, तो इतनी हजीमत खेज किस्म की एक मैं समझता हूँ पॉलिटिकल शिकस्त के बाद इस तरह के बयानात जो हैं, वैसे ही मेरा ख्याल है कि उनको सोचना चाहिए। दूसरी बात है कि उस करैक्टर को भी देखना चाहिए पूरी कौम को, जो कि बुशरा बीबी ने अदा किया या अली अमीन गंडापुर साहब ने अदा किया। अच्छा। आप दूसरों से ये वादे लेते रहे, ये हल्फ लेते रहे कि जनाब इमरान खान साहब की रहाई तक कोई वापस नहीं जाएगा, सर पर कफन बांधे हुए हैं और उनको साथ लेके जाएंगे, और कोई बंदा जो है इस पे जो हल्फ से रूगिरदानी नहीं करेगा, चाहे जाने चली जाए। लेकिन सबसे पहले उन गरीब कारकुनों को, मासूम कारकुनों को, उन सादा लोग कारकुनों को, जो उनमें से अक्सरियत मैं समझ रहा हूँ थी उसके अंदर शरपसंद भी थे, लेकिन वो कारकुन भी थे, वो इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए और फिर वहां पहुंचे। लेकिन क्या हम देखते हैं कि जो लाने वाले थे, जो दूसरों से इस बात का हल्फ ले रहे थे, सबसे पहले खुद गायब हो गए। और मैं मानसेरे जाके अपनी वो क्या कहते हैं रस्में, वो चेहरा दिखाई उन्होंने वहां पे किया, और अब वहां से बैठ के इस तरह के बयान दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो सीन ही काफी था। अब ये तो नहीं था कि वो गोलियां चली, तो उससे पहले अगर आप देखें कि वो डी चौक को जाने को तैयार ही नहीं थे खुद अली अमीन गंडापुर साहब। और वो फुटेजेस भी हम देख रहे थे कि जब कारकुन उनको कह रहे थे कि आगे चलें, और वो गाड़ी पे चढ़े हुए थे, और फिर उनको बड़ी बहस मुबासा भी हो रहा था, फिर वो उछल रहे थे उसके ऊपर, फिर उन्होंने बोतल भी मारी वज़ीर आला को, खैबर पख्तूनख्वा को। उनका ये था कि हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, आप तो आगे चलें। और वही बुशरा बीबी जो उन सबको इंस्टिगेट करके वहां तक लाई, वो सबसे पहले निकली वहां से। सही। जब सूरत हाल बिगड़ी, अब इनकलाब की सूरत हाल तो ये थी कि जैसे ही रियासत ने, और मैंने आपको पता है कल भी आपसे कहा था कि अगले 12 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने शायद को वक्त ज्यादा बता दिया था। अगले 2-3 घंटे ही काफी थे। रियासत का डंडा अभी चला ही नहीं, और जैसे दुम दुबा के कारकुनों समेत पीटीआई की लीडरशिप भागी, और उनकी जो दौड़ थी वो बड़ी शर्मनाक अंदाज में थी। अगर आपको पता नहीं था कि जब आप इस तरह करेंगे, जब आप दारुल हुकूमत पे चढ़ दौड़ेंगे और वहां पर आगे से फिर एक सख्त एक्शन भी आ सकता है, तो फिर इसका मतलब है कि आपके पास सियासी दानिश नहीं थी। अब वहां पर आए थे यहाँ पे ये सियासी दानिशमंदी का मुजाहरा किया जा सकता था कि अगर ये कहा जा रहा था कि आप उसके मुतबादल जगह जो है आप वहां चले जाएं, संजानी का कहा जा रहा था ना, मान लेते ना, यहाँ पे भी सियासी जो है वो दानिशमंदी नहीं दिखाई। देखिए ये वहां पे भी नहीं दिखाई गई ना, जब आपसे कहा जा रहा था कि आप वहां चले जाएं या कोई और मुतबादल जगह देख लें। मैं आज आपको बताऊं सियासी महारत क्या थी उस वक्त। ये जहां खड़े थे वहीं धरना दे देते। डी चौक से अगर वो कोई चंद फरलांग दूर या आधा किलोमीटर दूर या इवन किलोमीटर भी दूर हो और वहां बैठ जाती पीटीआई, तो गवर्नमेंट के पास एक तो था कि एक्शन लेने का जवाब पैदा नहीं होना था, और वहीं पे लोग इकट्ठे हो जाते, तो एक बहुत बड़ी मूवमेंट चलनी थी वहां पे। लेकिन डी चौक के पहुंचने के लिए
پھر ظاہری بات ہے اسٹیٹ آپ کو منع کر رہی ہے اور سارا کچھ، آپ اسلام آباد پہنچ بھی گئے، اسلام آباد کے کسی حصے میں بھی پہنچ کے آپ سارے بیٹھ جاتے، آپ کے پاس 25-30 ہزار لوگ اگر بیٹھ جاتے تو ان کو اٹھانا بڑا مشکل ہوتا، پھر چاہے ٹیئر گیس شیلنگ ہو کچھ بھی ہو، لیکن کم از کم زیادہ سخت اقدامات جو ہوتی پھر ریاست نہیں کر سکتی تھی. لیکن جب آپ نے وہاں پر رینجرز کے لوگوں کو شہید کر دیا، پولیس والوں کو شہید کیا، تو اب اس کے بعد تو ریاست نے، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک جتھا آئے اور وہ آ کے کہے کہ جناب ہم آ گئے ہیں، اب ہم کوئی 30,000 ہیں یا 40,000 ہیں یا 5,000 ہیں یا 10,000 ہیں، اب ہم آ کے بیٹھ گئے اور ہماری ڈکٹیشن ہوگی اور ریاست کو ہماری بات ماننی ہوگی. تو اسی طرح تو کسی دن ٹی ٹی پی والے بھی لشکر کشی کر سکتے ہیں، تو ریاست پہ لشکر کشی نہیں کی جا سکتی. اور میرا خیال ہے کہ ان کو اس بات کی عقل بھی نہیں ہے کہ یہ پتہ نہیں کس طرح کی اس وقت سیاست کر رہے ہیں. اور صرف یہ خیبر پختونخوا سے، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا نا کہ بہت بری طرح ڈیمیج کیا تھا جو عمران خان صاحب کی جتنی بھی سیاست ہے اور پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے، اور میرا خیال ہے ان کی اپنی بھی لیڈرشپ اس وقت مصباح اس پہ حرف تنقید ہے کر رہی ہے اس رویے کے اوپر، اور جس طرح یہ ساری چیزوں کو کیری آؤٹ کیا گیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کی مین لیڈرشپ آپ کو اس میں نظر ہی نہیں آتی. آپ کو نظر آتے ہیں صرف گنڈاپور صاحب اور جو ہے عمر ایوب صاحب، وہ عمر ایوب صاحب بھی اس میں اس طرح نہیں تھے، بشرا بی بی نظر آتے ہیں. اور اب جو باتیں سمجھ آ رہی ہیں، جو کل بھی ہم نے بات کی تھی، اس کو اصل میں لیڈ بشرا بی بی کر رہی تھی اور وہ کسی کی بات بھی نہیں مان رہی تھی، اور وہ تھے صرف ان کے ساتھ گنڈاپور صاحب. لیکن جب گنڈاپور صاحب کو بھی نظر آیا کہ ریاست ایکشن لینے والی ہے، تو گنڈاپور صاحب نے وہاں سے جب بھاگنے کی کوشش کی تو کارکن چڑھ دوڑے. اور مجھے اس میں یعنی بہت کبھی اس بات کے امکانات نظر آتے ہیں کہ وہ جو آپریشن ایک دم شروع ہوا اچانک، اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے تانے بانے آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جب وہ گاڑی پہ کارکن اچھل رہے تھے اور ان کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ ڈی ٹی چوک کی طرف جائیں، اور وہ جانے کو تیار نہیں تھے، اس کے تھوڑی دیر کے بعد ایکشن شروع ہو گیا. صحیح. مجھے تو یہ لگتا ہے، اور میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ گنڈاپور صاحب لائن کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، جب انہیں اپنی سیکیورٹی خطرے میں اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں میں نظر آئی تو پھر مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بھی انہی سے مدد مانگی جسے ریاست کہتے ہیں، اور ریاست نے بھی پھر وہ فوری ایکشن کیا، جس کے بعد گنڈاپور صاحب کو وہاں نکلنے میں مدد ملی. رات کو لائٹس بند ہوئی، گرینڈ آپریشن ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسٹریٹ فائر ہوئے جس سے شہادتیں ہوئیں. دیکھیں اب ایک کلیم ہے شہادتیں ہوئیں، اب جو رینجرز والے ہیں ان کی باڈیز موجود ہیں، وہ تدفین ان کی تو ہوئی. ان کی بھی باڈیز دکھائی گئی کہاں پہ ہے تدفین باڈی؟ بتائیں کہاں تدفین ہوئی ہے؟ نہیں، اب اس جو ہے وہ پورے مارچ میں یا جلسے میں میں نے آپ کہا کہہ رہے کہاں کوئی ہیں، شہادتیں نہیں ہوئی. کہاں تدفین ہوئی ہیں ان کی؟ بتائیں نا، وہ کون سے لوگ ہیں، ان کے نام بتائیں. وہ آپ کی پی ٹی آئی کی طرف سے، آپ کو مجھے کہنا پڑ رہا، پی ٹی آئی کی طرف سے ایز اے جماعت کیا کسی ان کے نام یعنی سامنے آئے، لائے گئے، بتایا گیا کہ یہ کس جگہ کے رہائشی تھے، یا آفیشیل کوئی سٹیٹمنٹ آئی؟ نہیں، پتہ ہی نہیں کہ کون تھے. ہاں ڈیفینیٹلی جو ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ یہ جو کلیم ہے اس میں یہ ہے کہ جناب 2 لوگ جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے کارکن، اور 25 سے 26 لوگوں کو بقول کے ان کو گولیاں لگی ہیں، کچھ کو گردن پہ لگی ہیں، کچھ کو ٹانگوں پہ لگی ہیں. یہ کلیم جو آیا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ. اور یہ کہنا کہ جی وہاں فائرنگ نہیں ہوئی، بالکل ہوئی. اسٹیٹ نے وہاں پہ اپنا ایک رول پلے کرنا ہوتا ہے. اور جب ادھر سے بھی فائرنگ ہو رہی تھی، جب 60-70 لوگ جو ہیں پولیس والوں کے وہ زخمی ہوئے اور ان کو بھی گولیاں لگیں، اور اس میں پہلے ہی ایک پولیس والے کی جو شہادت ہوئی، اس کی وجہ یہی تھی کہ جو ادھر سے فائرنگ ہو رہی تھی اس کا رسپانس تو جانا تھا. اور یہی ہم بار بار آپ کہہ رہے تھے کہ جب دنیا کے اندر جو ہوتا ہے نا، جب آپ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اور اسٹیٹ آپ کو اجازت نہیں دیتی تو وہاں سے پروٹیسٹ وہ کسی دوسری جگہ پہ کر لیتے ہیں. بیسیکلی تو پروٹیسٹ کرنا ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کے اوپر. یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہاں پر کیپٹل ہل والا واقعہ میں نے کل بھی آپ کو اس کا ریفرنس دیا تھا اور آج بھی دے رہا ہوں کہ امریکہ کے اندر جب یہ واقعات ہوئے ہیں تو ان کے پورے نظام نے اس کو فکس کیا پوری طرح. ان سب کو سزائیں ہوئی ہیں وہاں پر اور بڑی کوئکلی ہوئی ہیں، یعنی تھوڑے عرصے میں انہوں نے سارا انویسٹیگیٹ کر کے اس کو سزائیں دے دی انہوں نے. اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر اگر کوئی لاشیں گری ہیں، جی کہاں ہیں لاشیں؟ وہ چلیں آپ مجھے بتا دیں، ان کے نام بتا دیں. آپ کا یہ کلیم ہے نا کہ لاشیں گری ہیں، چلیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی چلیں آپ یہاں سے بھی فون ملائے پی ٹی آئی والوں کو، ان کو بتائیں گے، پوچھیں جی کیا نام ہے ان کے، زخمیوں کے نام بتا دیں. اچھا وہ کوئی چیز نہیں ہے. اچھا جی لاشیں گری، جی سیدھی گولیاں لگیں، جی ہم بھاگ گئے. اور بھائی گنڈاپور صاحب تو پہلے ہی بھاگنے کو تیار تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ 2 دفعہ ہوا ہے. گنڈاپور صاحب کو پہلے جب وہ بھاگنا چاہ رہے تھے تو ان کو جانے نہیں دیا جا رہا تھا، وہ کسی طرف نکل، ان کو گاڑی لینے آ گئی تھی. اس وقت بھی پہلی اٹیمپٹ اس وقت ہوئی تھی جب گاڑی لینے آ گئی تھی. ایک دفعہ نکلنے لگے، کارکنوں نے روکا، پھر گاڑی لینے آ گئی، پھر انہوں نے جانے نہیں دیا، پھر تھرڈ اٹیمپٹ پھر انہوں نے پھر کی.
جس کے اوپر وہ پھر کارکن جو تھے انہوں نے باقاعدہ ان کو بوتل بھی ماری اور ان کے آگے لڑے بھی اور ان کی گاڑی پہ وہ اچھل کود کرتے رہے. اچھا یہ تو بشرا بی بی اور علی امین گنا پور صاحب ہیں, یہ ایک ہی گاڑی میں فرار ہوئے ہیں, اب وہ تو فوراً منظر عام پر آ گئے تھے. بشرا بی بی کا مجھے آپ نے یہی کہا نا کہ آج گنڈا پور صاحب کا اس حوالے سے بیان آیا کہ جی وہ میری ماں ہے اور ان کو میں لے کے نکلا چونکہ سیدھی گولیاں چل رہی تھی. اور میں آج آپ کو بتاؤں جن گاڑیوں میں یہ موجود تھے وہ بلٹ پروف گاڑیاں تھیں. جب بلٹ پروف گاڑی ہو تو آپ سیکیور ہوتے ہیں, آپ کو کوئی بلٹ شلٹ تو لگنی نہیں ہوتی, باقی تو آپ نے ہمت دکھانی ہوتی ہے وہاں گاڑی روکنے کی. یہ ان کا سارا سسٹم جو تھا, جب انہیں پتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر انہیں پتا ہے, آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے جب دھرنا دیا تھا تو ان کا پورا کنٹینر بلٹ پروف تھا, ٹھیک ہے, اس کا پورا سسٹم تھا, اس میں ہر چیز لگائی گئی تھی, انہیں پتا تھا. اور پھر جب وہاں وائلنس ہوا اور پی ٹی آئی کے کارکن پولیس سے تصادم کر رہے تھے تو اس وقت ہمیں آج بھی یاد ہے کہ اندر سے طارق صاحب اور عمران خان صاحب اندر سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے, لیکن وہ گیس کے اثرات بھی ان پر نہیں تھے اور کیونکہ اندر وہ سسٹم لگے ہوئے تھے. تو جب آپ کو پتا ہے کہ آپ یہ ڈی چوک میں کرنے جا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ نے بھی تو کوئی رکھا ہوگا نا, انتظام تو کیا ہوگا. یہاں آپ کے پاس ماسک بھی ہمیں نظر آئے, ہمیں آپ کے پاس آنسو گیس بھی نظر آئی, اور آپ جو وزیر اعلیٰ کی گاڑی ہوتی ہے وہ بلٹ پروف گاڑی ہوتی ہے, وہ ایسے نہیں سفر کرتے. ساری بات ہے وہ ایک اسٹیٹ کے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, تو جس گاڑی میں وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ بلٹ پروف گاڑی تھی, اس لیے وہ نکل گئے وہاں سے. اب کارکنوں کو یہ پتہ ہی نہیں, نہ بغیر بتائے. دیکھیں آپ غریبوں کے بچوں کو وہاں سے لائے کسی انقلاب کی نوید سنا کر, انہیں سہانے خواب آپ نے دکھائے اور آپ نے جہاد کی باتیں کی, اور آپ نے کہا جی کہ بس یہاں سے کرو گے تو جنت میں جانا بڑے ضروری ہے, خان صاحب باہر آ جائیں یا آپ جنت میں چلے جائیں. تو اس طرح کے آپ دل فریب نعروں میں آپ غریبوں کے بچوں کو, شاید ان کے بہت ساروں کے پاس مجھے پتا ہے شاید بمشکل ہی کوئی چیز ان کے پاس ہوگی, ٹھیک ہے, اور پھر جیسے آپ گاڑیاں چھوڑ کے بھاگے وہاں سے, سارا کچھ ہوا, تو جس اسٹیٹ نے گولی, آپ کو نہیں پتا کہ جب آپ ڈی چوک میں جا رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اور وہاں یہ سچویشن بن سکتی ہے, تو آپ وہاں پر کیا کرنے آئے تھے, ٹھیک ہے. اور پھر جب اسٹیٹ نے آگے وہ آپ کو کہہ رہی ہے, آپ کو باقاعدہ پریس کانفرنس کی جا رہی ہے کہ اب اسٹیٹ جو ہے اب ٹالریٹ نہیں کرے گی, اب اس کا جواب دیا جائے گا, جب آپ کو سارا پتا ہے پھر آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو جب انہوں نے سٹارٹ ہی کیا ہے تو دوڑیں ایسی لگی ہیں, کوئی ہانپتا کانپتا پہنچا ہے اور کوئی کانپتے کانپتے پہنچا ہے. ریاست کو یہ اختیارات ہیں, مطلب ریاست ایسا کر سکتی ہے کہ اپنی عوام کے اوپر وہ اسٹیٹ فائر کر دے؟ اپنی عوام نہیں. کون تھے وہ لوگ؟ وہ شر پسند تھے. صحیح, مطلب وہ اگر اپنی پاکستان کے لوگ نہیں تھے, نہیں وہ پاکستان کے لوگ تھے, اس میں شر پسند تھے نا. آپ کی سیکورٹی فورسز کے لوگوں کو مارا تھا انہوں نے, شہید کیا نا انہیں. تو میرا خیال ہے کہ جب شہادتیں ہو جاتی ہے, ایک انسان بھی قتل ہو جائے تو وہ چھوٹی بات نہیں ہے. تو شہادتیں ہو رہی ہیں وہاں پر, اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو لوگ جو آگے چڑھتے آ رہے ہیں اب اس کا کوئی جواب تو ہونا ہے نا. اب ہائی کورٹ نے بھی اس حوالے سے روکا ہوا تھا. پھر یہ ہے کہ آپ کا ایک پورا ایک نظام ہے, آپ کسی ایک سٹی کا نظام ہے, آپ سے کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے. اب پروٹیسٹ ڈی چوک میں ہی کرنا تھا آپ نے, کیونکہ آپ کے پیچھے ارادے کچھ اور تھے, مسلح لوگ وہاں پہنچانے تھے آپ نے. وہ پھر جب اسٹیٹ نے اس کا جواب دینا, ریاست اپنی مشینری سے جواب دیتی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ابھی بھی بہت بچت ہو گئی ہے. یہ کہا جا سکتا ہے نا کہ ریاستی مشینری کا استعمال ہوا ہے, تو ریاست نے کرنا ہے نا, وہ ریاست ہے, اس نے اپنی مشینری کا استعمال کرنا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ریاست کو بچانے کے لیے کیا, سسٹم کو بچانے کے لیے کیا. ریاست کس لیے ہوتی ہے, اس کا سسٹم کس لیے ہوتا ہے؟ ریاست نے اپنا سسٹم یوز کیا اور وارننگز وارننگز دے کے کہ یار باز آ جائیں, اب باز آ جائیں. ایکسٹریم ریسٹرینٹ شو کیا گیا کہ جتنی بھی برداشت ہو سکتی تھی آخری حد تک کی گئی. پھر سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہونا شروع ہو گئے. اس کے بعد کیا ریاست نے ایکشن میں نہیں آنا تھا؟ ڈیفینیٹلی جو اسٹیٹ ہے اسپرینگ انٹو ایکشن, اور جب وہ اس نے کیا بالکل ایکشن کے, تو پھر آپ کی دوڑیں لگ رہی ہیں. کہاں گیا وہ آپ کا جہاد, اور کہاں گئی وہ آپ کی لیڈرشپ جو ٹرک پہ چڑھ کر یا کنٹینر پہ چڑھ کے یہ کہہ رہی تھی کہ جناب پٹھان جو ہے آخری وقت تک میں حلف مجھے دیں کہ تو آپ آخری وقت تک ساتھ نہیں چھوڑیں گے. تو آپ خود ان غریب پٹھانوں کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے. میں نے تو آج فوٹیج دیکھی ہیں کہ جس طرح وہ غمزدہ تھے, جو کارکن جو غمزدہ تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا, اور جو گنڈا پور صاحب کے حوالے سے وہ جو زبان بول رہے تھے. اور پھر اس کے اندر دیکھیں ایک اور نئی بات آئی ہے کہ بے شمار جو ہے اس کے اندر افغانی پھر پکڑے گئے ہیں. پہلی دفعہ بھی ہوا, بھی افغانی پکڑے گئے ہیں. اب ان کی آئیڈینٹی کے ساتھ ریاست ان کو سامنے لا رہی ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ کون کون لوگ اس کے اندر تھے, ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہی ہے. تو یہ تو اصل میں عوام نہیں تھی, ایک خاص اور ایک مخصوص نقطہ نظر کے ساتھ ایک فساد برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اور فساد جو تھا اس کی کتنی جان تھی, کس طرح اس کے پیچھے کتنا اس کے اندر انرجی تھی, وہ آپ نے دیکھ لیا کہ آدھا گھنٹے کا ریاست کا ایکشن وہ برداشت نہیں کر سکے. میں آپ سے کتنے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اسٹیٹ ہے جو بڑی نرم دلی کا مظاہرہ کر رہی تھی اور آپ کو کہہ رہی تھی کہ آپ جو ہیں پرامن رہے ہیں, لیکن پرامن آپ نام پرامن کا دے رہے تھے اور وائلنس کر رہے تھے.
اور آپ جو مرضی کرتے رہیں، لیکن جب آپ وائلنس کریں گے، آپ لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لیں گے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ بھاگے وہاں پر، تو پھر ایک طرف آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم سب کچھ اڑا دیں گے، ہمیں ہر رکاوٹ کو اڑا دیں گے، اور پھر بعد میں آپ رو رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں واپس بھی نہیں جانے دیا جا رہا. اس کے بعد ریاست نے پھر یہ کہا کہ کنٹینر لگائیں دوبارہ اور واپس بھی اب کوئی نہ جائے. پھر آپ اس بات پہ رو رہے ہیں کہ جناب دیکھو کنٹینر ٹاؤسن واپس اسی واپس جانا. تو یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، پی ٹی آئی کی جو سیاسی پورا سسٹم ہے یا سیاست کا جو انداز ہے، طرز عمل ہے، اس کو شدید دھچکا پہنچا، شدید دھچکا. بس اس میں ریکوری سارے اس میں مارچ میں یا سارے اس صورتحال میں جو ان کی لیڈرشپ تھی وہ نظر نہیں آئی، صرف ایک دو کے سوا. اس دھرنے کی ناکامی کی یہی سب سے بڑی وجہ تھی کہ چونکہ لیڈرشپ کا فقدان تھا اس طرح سے. دیکھیں، ایک تو دھرنے کی ٹائمنگ، دھرنے کا ٹارگٹ، دھرنے کو چلانے کا انداز، اور یہ ساری چیزیں ہی غلط تھی. پھر اس کے اندر فقدان، اگر ان کی اپنی لیڈرشپ، وہ کہتے ہیں کوئی رابطہ ہی نہیں تھا کسی کا کسی کے ساتھ. اور جب وہ لوگ دیکھے انہوں نے پوری طرح دیکھیں، یہ جو آپ سمجھے کہ پیٹنج جو تھی وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تھی. اور میں پہلے دن سے آپ سے کہہ رہا تھا کہ اگر یہ بشرا بی بی جا کے اسلام آباد میں خود ٹھہرتی انڈیپینڈنٹ کریں گی تو شاید کو بہتر پالیٹکس کر لیں، لیکن اگر وہ ان کے سائے کے نیچے جائیں گی تو پالیٹکس جو ہے یہ نقصان ان کو پہنچے گا، کیونکہ یہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں. اور وہ آج ثابت ہو گیا. بالکل وہ کیوں وہاں سے نکلے، بھاگے. اور دیکھیں مانسہرے پہنچ گئے ہیں. یہاں کارکن جو ہیں بیچارے وہ واپس بھی نہیں جا پا رہے، اور یہ ان کو چھوڑ کے، یعنی کہ وہ کسی ماؤں کے بچے تھے کہ بہنوں کے بھائی ہیں جن کو آپ لے کے آ گئے ہیں، مرنے کے لیے آپ نے آگے کھڑا کر دیا اور خود آپ بھاگ گئے ہیں. اصل یہ کتنی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سیلفشنس ہے کہ اپنی چمکانے کے لیے آپ سیاست، آپ لوگوں کے بچوں کو مروا رہے ہیں. ایسے صاحب اگر کارکنان شہید ہوئے ہیں تو وہ بھی پاکستانی، اور اگر جوان شہید ہوئے ہیں تو وہ بھی پاکستانی فورسز. میں تو کہہ رہا ہوں کارکن شہید ہوئے، آپ ایک بات پہ زور دے رہی ہیں. اچھا چلے ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی شیئر کر دیتے ہیں. اچھا اگر وہ ہوئے ہیں فورسز، اگر شہید ہوئے ہیں اس میں، تو وہ بھی پاکستانی ہیں. تو اس میں یہ تو تناؤ کا شکار تو دو جماعتوں کی لڑائی ہے، بلکہ یہ دو جماعتوں کی لڑائی نہیں ہے. دیکھیں بات سنیں، ایک ہی ریاست ہوتی ہے، اس میں ڈاکو بھی ہوتے ہیں، اس میں چور بھی ہوتے ہیں، پولیس والے بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، انجینئر بھی ہوتے ہیں. یہ سب اکٹھے نہیں، حکومت میں کوئی ڈاکو یہ سب اکٹھے نہیں ہوتے. ایک سٹیٹ ہے اور کوئی آگے اسلحہ اٹھا کے آگے ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں چونکہ اس کو معاف کر دیں، یہ ایک پاکستانی ہے، اس کے پاس وہ چونکہ پاکستانی پاسپورٹ ہے، وہ اس کو اجازت ہے اس بات کی کہ وہ لوگوں، کیونکہ یہ جب واپس بھاگے ہیں تو وہ ساری جیسے سوشل میڈیا جی بڑا آزاد ہے، وہ سارا کچھ کر رہا ہے. وہیں پہ تھی کہ یہ کارکن گھروں کو لوٹنا شروع ہو گئے تھے، جاتے ہوئے واپس لوگوں کے گھروں کو لوٹ رہے تھے نا یہ کارکن جو تھے. وہ کہاں پہ ڈیٹیلز ہے، کون سے کارکن گھروں کو لوٹ رہے تھے؟ تو وہاں بہت سارے گھر لوٹے ہیں نا، اب سارا ڈیٹیل. کارکنان نے گھر لوٹے ہیں؟ جی بالکل، جو احتجاج کے لیے گئے ہوئے تھے. جی وہ بھی ہیں. آپ جب دیکھیں نا وہ جو ڈیٹیلز آ چکی ہیں نا، آپ پڑھیں اس کو جا کے. چلے وہ بھی شیئر کر دیجیے. وہ بھی آ جائے گا بالکل. جیسے آپ نے شیئر کرنا ہے نا کہ کتنے شہید ہوئے ہیں، ان کے نام ذرا شیئر کیجیے گا. اور کل کے پروگرام تک آپ کو اجازت ہے اس بات کی، آپ نے وہ سارے نام شیئر کرنے ہیں جو شہادتیں ہوئی ہیں، جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ 15-20 شہادتیں ہوئی ہیں، گولیاں چلی ہیں. ان ساروں کے نام آپ نے ضرور شیئر کرنے ہیں. اور میرا خیال ہے 1-2 سے زیادہ نہیں. اور ظاہری بات ہے کہ اسٹیٹ نے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اسٹیٹ نے بہت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے. یہ شہادتیں، میں تو اس کو بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، لیکن چلیں یہ انہوں نے دم دبا کے بھاگ گئے، اس کی وجہ سے بچت ہو گئی. لیکن یہ ایک فساد ہے، فساد فی الارض مچانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں. تو وہ بتائیں فساد پھیلانے والے کون؟ وہی ہیں پی ٹی آئی والے. اور کون ہیں جو آئے تھے وہاں پر؟ اور کم پھیلانے آئے تھے؟ وہ نہ آتے تو کوئی فساد برپا ہونا تھا. اب چلے گئے ہیں تو پیچھے کوئی فساد برپا ہو رہا ہے؟ نہیں، نارمل ہے حالات. اچھا بڑی عجیب سی صورتحال ہے نا. اگر احتجاج کے لیے وہ آ رہے تھے تو تب بھی یہ کہا جا رہا تھا موجودہ مطلب پی ایم ایل این کی جانب سے، اب حکومت میں تو اتنی جماعتیں، اب کس کا نام لیا جائے؟ وہ ساری خیر کھڈے لائن ہے، نہ تو پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی آ رہا ہے اس طرح کا، اور نہ کسی دوسری تیسری جماعت سے. وہ سوائے جتنی پی ایم ایل این اور وزیر داخلہ صاحب سامنے آ رہے ہیں، ہر 10 منٹ کے بعد یا ہر گھنٹے کے بعد ان کی پریس کانفرنس دیکھنے کو ملتی ہے. تو وہ آ کے یہ تو کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ اب دیکھا ہم تو کہہ رہے ہیں کہ چلے جائیں، یہ واپس نہیں جا رہے، ان کو واپس ہٹا دیں. عظمہ بخاری صاحبہ بار بار یہی بات کرتی رہی کہ چلے جائیں یہاں سے، انتشار پھیلانے کے لیے آ رہے ہیں. اب جب وہ گھروں کو جا رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں، تو پھر بھی تو یہ کلیم کیا جا رہا ہے، وہ پھر بھی یہ کہہ رہی ہیں جا کیوں رہے ہیں، اب رکے وہاں پہ، اب ٹھہرے وہاں پہ، اب اپنا احتجاج کمپلیٹ کریں.
اگر وہ جا رہے ہیں تب بھی مسئلہ ہے, اگر وہ آ رہے ہیں تب بھی مسئلہ ہے. آپ اس سچویشن کو کہیں پہ لیکن نہیں پہلے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک نارمل پاکستانی ہے, ان کو رائٹ ہے, اس حوالے سے تو سمجھایا گیا آپ کو پہلے کہ جناب آپ ایسی حرکتیں نہ کریں, آپ وائلنس نہ کریٹ کریں, آپ کیوس نہ کریٹ کریں, اور یہ جو آپ کر رہے ہیں غلط, آپ نہیں مانیں. پھر ریاست کا ڈنڈا چلا. اب ریاست کا ڈنڈا چلا شرپسندوں کے خلاف, کیونکہ آپ انہیں ثابت کیا کہ آپ شرپسند ہیں, آپ نے تو باز ہی نہیں آنا. تو جب ڈنڈا چلا تو پھر ہوتی ہیں گرفتاریاں. پھر یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھاگ جائے, پھر ہوئی ہیں گرفتاریاں, اور ہونی تھی. تو اسی لیے پھر وہ بندے پکڑے گئے جو یہ سارا کچھ کر رہے تھے. اب یہ میٹر نہیں کرتا وہ بھاگ رہے تھے یا نہیں بھاگ رہے تھے, بات یہ ہے کہ پھر ریاست نے اپنا ایکشن تو پورا کرنا ہے نا. پھر 400-500 بندہ پکڑا گیا. میں کہتا ہوں ابھی بھی کچھ نہیں پکڑا گیا. اگر میں پی ٹی آئی کا کلیم دیکھوں تو وہ کہتے ہیں جی لاکھوں لوگ آ گئے ہیں. اوکے, اگر اس میں سے 500 بندے پکڑ گئے تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں. اگر میں آپ ہی کی اعداد و شمار کو مان لوں کہ 1 لاکھ بندہ آ گیا تھا, چلے میں نہیں کہتا 2 لاکھ بندے آ گئے تھے, اس میں سے 500 پکڑے گئے یا 400 سے کچھ زیادہ پکڑے گئے, تو یہ تو تعداد ہی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ظاہری بات ہے بہت سارے کی بلیں ہو جائیں گی. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ سارے فساد فی الارض کے ساتھ جو سیکورٹی فورسز کے لوگ جن کی جانیں گئی, کیا وہ کسی کے بچے یا بیٹے نہیں تھے, وہ کسی بہنوں کے بھائی نہیں تھے, کسی کے والدین نہیں تھے؟ تو یہ جو ان کی جانیں گئیں, اور وہ کس لیے کھڑے تھے؟ آپ کی اپنی لیڈرشپ کہہ رہی تھی. اچھا اگر آپ اتنے ہی تھے تو پھر کھڑے ہو نا, بھاگ کیوں گئے؟ اب منظرے جا کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ عمران خان کا دھرنا بھی جاری. او بھئی کیڑا دھرنا, کہاں ہے وہ دھرنا, کب دیا آپ نے دھرنا؟ تو اب آپ پھر کہہ رہے ہیں دھرنا نہیں ہے. مطلب لوگوں کو بیوقوف تو نہ بنائیں. جس کا نام گنڈا پور ہے, میں نے آپ سے کہا کہ ایک سستے ایکٹر ہیں سٹیج کے, اور وہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں, اور وہ لوگوں کے بچوں کو مروا رہے ہیں. وہ لاتے ہیں وہاں سے ان کو کر کے, اور پھر لا کے ان کو چھوڑ کے خود وہ بھاگ جاتے ہیں. بھئی وہ تو مانسرے چلے گئے, اب وہ جو پیچھے رہ گئے, وہ جو پکڑے گرفتار ہو گئے, جس کی آج بات کر رہے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور پھر خود پی ٹی آئی کے لوگ بہت سارے, جس میں وہ سیف صاحب ہیں اور بہت سارے اور لوگ ہیں, جو کہہ رہے ہیں ہمیں سخت مایوسی ہوئی. اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ نہ کوئی قیادت تھی اور نہ کوئی ایک مربوط جو تھی حکمت عملی تھی. اچھا پی ٹی آئی کو اس میں شدید ڈیمیج پہنچا, پولیٹیکل ڈیمیج بھی پہنچا. پوری قوم دیکھ رہی ہے نا کیا تماشا انہوں نے لگایا ہوا ہے. قوم نے اصل میں سے یہ سارا تماشا دیکھا, اور قوم نارمل رہی ہے. وہ صرف خیبر پختونخوا کی بیلٹ سے وہ کچھ لوگ لائے تھے, وہ انڈر دا کور آف, آپ سمجھیں کہ جو یا اس کی پروٹیکشن آف آپ کی جو گورنمنٹ تھی خیبر پختونخوا کی, اس کے ذریعے سارا چیز کیا گیا. اور میرا خیال ہے کہیں انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی بھی کہ چلیں یہاں تک آئیں گے. لیکن اب اس میں بشرا بی بی کو بھی بہت نقصان پہنچا, کیونکہ یہ ان کی لانچنگ تھی, یہ ان کی ایز اے پولیٹیکل ایک لیڈرشپ کے طور پر عمران خان صاحب کے بعد یہ ان کی غیر موجودگی میں نے آپ سے کہا نا کہ جب کوئی ایک بڑا لیڈر پاکستان کے اندر, ایک عام مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ اگر وہ نہیں رہتی یا اگر وہ کہیں پابند سلاست ہے, تو اس کی بعد کی جو لیڈرشپ ہے اس میں اس کی وائف ہے یا بچے ہیں وہ لیڈر مانے جاتے ہیں, کیونکہ یہاں ایک فیملی سسٹم ہے. اور یہاں پر اسی طرح ہمارے یہاں سیاست چلتی ہے, زیادہ تر ایسی سیاست ہے. تو اس کے اندر اب وہ سارا کا سارا سین جانا تھا عمران صاحب کی. جیسے آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف صاحب کو جب ملک بدر کیا گیا تو ان کی وائف کلثوم نواز صاحبہ نے یہاں ایک موومنٹ چلائی, بعد میں وہ بھی باہر چلے گی. اسی طرح ان کو یہ لانچ کیا گیا تھا, اور یہ ان کی پہلی سمجھے کہ ایک مین ان کا ایک مینیفیسٹ تھا, جس کے اندر انہوں نے آیا اور انہوں نے آ کے یہاں پر پہنچنا تھا. لیکن جس طرح انہوں نے اس کو ڈیل کیا, جس طرح انہوں نے سارا کیا, اس کو کیری آؤٹ کیا, اس سے خود بشرا بی بی کی جو سمجھیں کہ سیاسی دانشمندی اور پھر ورکر کے ساتھ ان کی لائلٹی, پارٹی کے ساتھ ان کی لائلٹی, سارے کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آ گیا. گنڈا پور صاحب پہلے تو خود دیکھیں ان کے کارکن 3 جگہ پر ان سے لڑ رہے ہیں, خود جو لانے والے ہیں ان سے وہ لڑ رہے ہیں کارکن کہ جناب انہوں پتہ ہے کہ یہ بندہ بھاگ جائے گا, اور 3 دفعہ وہ انہوں نے ساری کے اندر ان کو کہا کہ آپ نے واپس نہیں جانا. اب بشرا بی بی کو بھی وہی لے کے بھاگ گئے. ان کو تو اس چیز کے خطرات تھے نا کہ وقت کے ٹائم پہ بھاگ جاتے ہوتے ہیں ایٹ دا اینڈ, لیکن وہ بشرا بی بی کو بھی ساتھ لے گئے. اب کیا ہوا, بھگوڑے تو پھر دونوں ہوئے نا, ایک تو نہیں ہوا. تو پتہ چلا کہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھگوڑا لیڈرشپ ہے. جب کبھی ایسا موقع آئے گا جہاں پر آپ کو سامنے کھڑا ہونا پڑے گا, بھاگ جائیں گے. تو جو آپ کا کارکن ہوتا ہے, میں نے وہاں کارکنوں کو روتے دیکھا ہے, انہوں نے کہا یار یہ کیسے لوگ ہیں جو ہمیں وہاں چھوڑ کے چلے گئے. سڑک پہ رو بھی رہے تھے, کئی کارکن رو رہے تھے کہ ہم یہاں پھنس گئے ہیں, یہ ہمیں لے کے آئے, خود یہ بھاگ گئے ہیں, ان کے پاس تو فیسلٹیز ہیں, ان کے ساتھ تو گورنمنٹ کے رابطے, یہ تو بچ جائیں گے, ہمارا کیا بنے گا. تو بہت سارے کارکن جو ہے آپ کے بدل ہوئے, اور کون سے بدل ہوئے, ایک تو پاکستان کے اندر سے آپ کے لیے لوگ نکلے ہی نہیں, نکلے تو بہت تھوڑے بہت. ایک آپ کا خاص میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ایک ہاٹ بیڈ ایریا ہے یا آپ کی ایک مین سپورٹ کا ایریا ہے, وہ خیبر پختونخوا صوبہ, اور اس کے اندر سے آپ لوگوں کو سم ہاؤ اور ادر
وہ لے آئے آپ ان کارکنوں کو یہاں پر. لیکن جب انہوں نے اس دفعہ بھی لیڈرشپ کو بھاگتے دیکھا اور بشرا بی بی کو بھی بھاگتے دیکھا کہ یہ تو وہاں جا کے پہنچ گئی ہیں, کیونکہ یہ کنٹینر پہ پہلے اٹھ کے لوگوں سے ہیلپ لے رہی تھی, یہ ہیلپ نہ لیتی, بیٹھی رہتی ہیں, پتہ نہ چلتا لوگوں کو, یا پیچھے تو کوئی ایسی کیا. اب ان کی جو پالیٹکس تھی, انٹری تھی ان کی, وہ بڑی بری طرح انہیں ڈیمیج کیا گیا, جس میں ان کے اپنے کارکنوں کا اعتبار جو ہے اپنے ان دونوں شخصیات کے اوپر, جس میں یہ ان کی اہلیہ ہیں, ان سے شیک ہوا ہے. اور پھر مجھے آپ یہ بتائیں نا, اس سارے ایشو کے اندر آپ کو عمران خان صاحب کی بہنیں کہیں نظر آئی ہیں؟ شروع میں انہوں نے ایک پیغام دیا ہے اور بشرا بی بی نے اس کو ٹیک اوور کیا, اور جو ایک بات ان کے اندر سے آئی کہ جی ایک اور کوئی ہاتھ ہے, تو اب ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ نہیں, وہ بات تو وزیر داخلہ صاحب کی جانب سے کی گئی ہے نا کہ بڑی مضبوط کوئی ہاتھ ہے, لیکن اب وہ یہ نہیں پتا چل رہا نا کہ وہ کون سے ہاتھ ہیں. اس لیے کہ وہ بتاتے ٹی وی پہ آگے کہ یہ والے وہ ہاتھ ہیں, جو بھی ہاتھ ہے وہ تو وہی بتائیں گے نا کہ کون ہاتھ ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہی بات آ رہی تھی کہ جناب انہوں نے ویڈیو پیغام بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ جگہ بدل لیں, آپ اس آپشن پہ غور کریں, اس پہ بدل لیں. لیکن جو پرسسٹنٹ ہو گئی تھیں یا جو پرسویڈ نہیں کر سکے وہ تھیں بشرا بی بی, جس کو باقی لیڈرشپ وہ کہتی تھی میں نے جانا ہے, انہوں نے ہیلپ لینے شروع کر دی, اور باقی لیڈرشپ اس کو ایگری نہیں کر رہی تھی کہ اگر اس سچویشن میں ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہم کیسے اس میں, دیکھیں آپ کے پاس ABCD پلان ہوتے ہیں, آپ جاتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہاں اگر کچھ ہلاکتیں ہوگی تو آپ وہاں سے پل بیک کیسے کریں گے. وہ یعنی جانا ضروری نہیں ہوتا, سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس سچویشن سے ہم نکلیں گے کیسے, ہم پھنس گئے تو پھر نکلیں گے کیسے. اچھا, نہ جانے کا پلان ٹھیک ہے, نہ نکلنے کا پلان, پھر آپ بھاگ رہے ہیں, جوتیاں اٹھا کے آپ بھاگ رہے ہیں, جس کا جدھر منہ نکلا ہے اس نے ادھر کا رخ کیا. آپ اپنی گاڑیاں, موٹر سائیکلیں, وہ دیکھیں نا بعد میں کیا حالت تھی, آپ ذرا دیکھیں وہاں کیا حالات ہوئے ہیں. تو ہر چیز چھوڑ کے آپ بھاگ گئے. ابھی کیا تھا, ابھی ایکشن سٹارٹ ہوا تھا, ایکشن یہ نہیں تھا کہ پورا کیری آؤٹ کیا گیا. اور کتنے 400-500 آپ دیکھ لیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے کتنے لوگ تھے, 400-500 لوگ تھے, انہوں نے ایکشن شروع کیا ہے اور وہاں دوڑے لگ گئی ہیں. اور ابھی میں یہ سمجھتا تھا, مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ اگر یہ ایکشن زیادہ ہو گیا تو شاید ہلاکتوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی بڑی ایک انہوں نے ریسٹرینٹ شو کی, بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ اس ایکشن کی وجہ سے کوئی بہت زیادہ بڑی ہلاکتیں نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا, 1-2 کی فگر ہے, اگرچہ کہ ایک بھی میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے. کسی کا وہ بچہ تھا, آیا بے شک ورلا کے لے آئے اس کو, لیکن وہ کسی کا بچہ ہے جو اس کے اندر اس کی جان گئی ہوگی نا. اور پھر یہ ہے کہ زخمی بھی جو لوگ ہوئے تو وہ بھی تعداد کو آپ کو یہ نہیں لگتی. آپ یہاں پہ کلیم کر رہے ہیں, میں علی امین گنڈا پور صاحب کا وہ بیان سنا, انہوں نے کہا جی سینکڑوں شہادتیں ہو گئی. سینکڑوں کو جب آپ لفظ استعمال کرتے ہیں نا تو یہ سمجھ لیں کہ 100 سے اوپر جب آپ کہتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں سینکڑوں لوگ. 100 کی فگر جب کراس ہو جاتی ہے, آپ جھوٹے باتیں کر رہے ہیں جی, سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے. وہاں آپ کے پاس ثابت کرنے کے لیے کچھ, جھوٹ پہ کتنے دن آپ چلائیں گے, کاٹ کی ہنڈیا کتنی دفعہ چولہے پہ چڑھائیں گے. اس طرح نہ آپ کریں. قوم یہ کوئی بیوقوف نہیں ہے, آپ کا ایک ایکٹ جو ہوتا ہے, اور جو پولیٹیکل جماعتیں ہوتی ہیں ان کی لیڈرشپ جو ہوتی ہیں وہ تو بڑی پولیٹیکل شوڈنس کو شو کرتی ہیں. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ان میں نہ تو کوئی سینس ہے, نہ کوئی دانش ہے, نہ کوئی دانشوری ہے. پتہ نہیں یہ کس طرح سیاست کو, اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت شاید اس پارٹی کے اندر کچھ سائیکو کیسز بھی ہیں, اور اگر وہ اس طرح لیڈ کریں گے تو پھر یہ اپنے لوگ بھی مروائیں گے. اچھا ہے ویسے ایک لحاظ سے بڑے صحیح, اندرونی اختلافات کی وجہ سے پہلے بھی جو دھرنا یا مارچ جو بھی وہ کرنے کے لیے آئے تھے وہ ناکام ہوا, اور اس دفعہ اگر یہ ساری صورتحال بنی ہے تو اس کے پیچھے بھی یہی ریزن ہے کہ پارٹی کے اوپر اور بشرا بی بی کے اوپر جو باقی قیادت ہے یا باقی جو وہ ہے ان کا کوئی نہیں ہے, ٹرسٹ بلڈ نہیں ہو رہا. دیکھیں ان کے جو کارکن ہیں نا وہ ڈسے جا رہے ہیں بار بار, اور ڈسنے والا کون ہے, علی امین گنڈا پور. اچھا, کارکن بار بار اس طرح ہو رہا ہے, لیکن بڑی حیران کن بات ہے کہ کارکن جو ہے وہ سٹینڈ لیے کھڑا ہو. کہاں سٹینڈ لے کے کھڑے, جب وہ نکلے وہ بھی سارے نکل گئے. لیڈرشپ بھاگی ہے تو کارکن گئے ہیں نا, جب تک لیڈرشپ وہاں پہ تھی تب تو کارکن وہاں سے ہلے ہی نہیں. چلیں میں کہتا ہوں ایک دفعہ دھوکہ کھا گئے, وہ دوبارہ آئے, اب وہ گالیاں نکال رہے ہیں نا سب کو, لیڈرشپ کو نکال رہے ہیں نا باقاعدہ گالیاں, کیونکہ یہ ان کا کور تھا, ان کا مین لیڈرشپ بھاگی ہے, کارکنان کیا فرار ہوئی ہے. دیکھیں کسی کا جو ایک کردار ہوتا ہے وہ ایکسپوز ہوتے ہوتے تھوڑا ٹائم بھی لگ جاتا ہے. اب تو یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ وہاں سے بھاگے ہیں تو آپ مکمل طور پہ ایکسپوز ہو گئے. کچھ لوگوں کو آپ پہ پھر بھی ٹرسٹ رہتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید نہیں یار کوئی آپ کے خلاف کو کمپین غلط کر رہا ہے. لیکن اب یہ سیکنڈ ٹائم جو ہوا ہے اس میں نے یہ کہا کہ جو سب سے بڑی کریڈیبلٹی وہ یہ تھی, تو جو ٹرانسفر ہونی تھی عمران خان سے ایک سیاسی وراثت کے طور پر ایک پارٹی کی کمان یا چیزیں تھی, وہ بشرا بی بی کو مل رہی تھی. اور یہ ان کا پہلا پولیٹیکل شو تھا جس میں وہ بری طرح ناکام ہوئی, بری طرح, میں اس کو کہہ رہا ہوں. اب اس کا نقصان اب آگے چل کے یہ ہے کہ اس کے بعد اب پارٹی پر کیا مسائل آئیں گے. ایک تو سیاسی طور پر پارٹی میں تو آلریڈی وہ اتنا فقدان ہے, لیڈرشپ کا بھی فقدان ہے, ان کے اندر اتنے اندرونی اختلافات ہیں, وہ کسی مارچ میں وہ اس طرح
اس لیے اکٹھے نہیں ہوتے کہ چونکہ اگر یہ فلاں شخص اگر اس کو لیڈ کر رہا ہے تو میں تو اس کی قیادت میں نہیں جا سکتا. پھر پارٹی کہاں پہ, وہ آلریڈی تتر بتر ہوئی پڑی ہے. یہاں صرف یہ جو ہے اختلاف نہیں ہے کہ فلاں شخص کرے گا یا فلاں شخص کرے گا, اس میں جو آپ ٹارگٹ بنا کے جو آپ لا رہے ہیں وہ بار بار ڈی چوک پہ جا رہے ہیں. میرا خیال ہے اب آپ کو معافی مانگ لینی چاہیے, کانوں کو ہاتھ لگائیں, توبہ کریں اور کوئی پازیٹیو سینس میں پاکستان کے اندر اپنی سیاست کریں. یہ جو دھرنے کی سیاست ہے, مار کٹائی کی سیاست ہے, آئیں گے, یلغار کریں گے, حملہ کر دیں گے, تہس نہس کر دیں گے, اڑا دیں گے, جیل توڑ دیں گے, بس کریں آپ. میرا خیال ہے اپنا تماشا اس وقت پی ٹی آئی نے بنایا ہوا ہے, کہ پوری لیڈرشپ نے اپنا تماشا بنایا ہوا ہے. ان میں کوئی سینس پرویل ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہی. آپ احتجاج ضرور کریں, باقی پارٹیاں بھی کرتی ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ نا اگر نہ جاتے تھوڑی دیر کے لیے, کہ اگر وہیں بیٹھ جاتے سارے اور اس میں آپ کو 2-4 دن کا ٹائم مل جاتا اور باقی لوگ بھی آ جاتے, اس کا آپ کو انتظام ہونا چاہیے تھا. یہ طریقہ کار ہوتا ہے, آپ آئے ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے آگے گولی چل رہی ہے, آپ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں, مقصد آپ کا پورا ہو جاتا ہے, آپ کا میسج کنوے ہو جاتا ہے. اب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو جی اب جیل سے عمران خان صاحب کو لے کے آئیں گے, تو پھر جب اب لے کے آئیں تو آپ نے اس کے سارے آپشن یہاں تو غور کیے ہوں گے کہ بھی یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, وہاں جائیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کا مطلب آپ نے تو کوئی اس کو تھنک اوور ہی نہیں کیا. وہ ایک ڈنڈا چلا تو آپ کی دوڑیں لگ گئی سب کی. تو یہ آپ نے یا تو آپ یہ کرتے نا, اور جب آپ نے اس کرکش سے اپنا تیر نکال لیا ہے تو آپ کو ویکنس جو ہے آپ کی, یا آپ کی کمزوریاں جو آپ کی لکناز ہیں, وہ سب کے سب سامنے آ گئے کہ یہ تو بالکل فارغ لوگ ہیں. اور اسٹیٹ کو یہ پتا چلا کہ 5-6 سے وہ اہلکار جب وہ موو کرنا شروع کیے تو یہ سب بھاگ بھگ گئے ہیں. تو اب مجھے یہ بتائیں, ریاست نے گرینڈ آپریشن کر کے یہ ثابت کیا کہ ریاست سے بڑی کوئی طاقت نہیں. بالکل ریاست سے بڑی طاقت ہونی بھی نہیں چاہیے. آپ نے ریاست میں آنے کا طریقہ یا تو یلغار کر دینا جیسے ٹی ٹی پی والے کر رہے ہیں, آپ کہیں کہ ہم ریاست, وہ بھی اسی طرح ریاست کو ختم کریں. دوسرا طریقہ ہوتا ہے آپ کی پولیٹیکل ہم اس ایکٹیویٹی, جماعت کو ٹی ٹی پی سے تشبیہ تو دے رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو کل عدم قرار نہیں دے رہے ہوتے. تو وہ بھی ہو جائے گا. جو یہ کرتے جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں کسی سٹیج پہ یہ بھی ہو جائے گا. تو بہرحال جو ہے اس وقت پی ٹی آئی جو ہے, اور اس نے بڑا مایوس کیا. آج میں لوگوں سے ملا ہوں پی ٹی آئی کے, وہ لوگ جو کل بڑے ہی پرجوش تھے اور بڑے ان کو لگ رہا تھا کہ نہیں آپ اس دفعہ تو کچھ ہوگا, آج وہ سخت مایوس ہیں. میں کئی لوگوں سے ملا ہوں, وہ کہتے ہیں یار بات ہی نہ کریں, وہ کہتے ہیں بات ہی نہ کریں ہم سے نا. اس وقت ان کا غم کا عالم یہ ہے. مجھے کتنی دفعہ آپ ہزیمت جو اٹھائیں گے, آپ اس کو پولیٹیکل وے میں کریں. آپ اس کو جو عسکری ٹچ دینا شروع کر دی نا آپ نے, وہ اب چھوڑ دیں. پیچھے آپ کے اس جو آپ 2018 میں یہ سب کچھ کر رہے تھے نا, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ تھی اور تب آپ کو موقع مل گیا, ورنہ اسٹیٹ تو اس وقت بھی آپ کو سیدھا کر سکتی تھی. لیکن آپ نہیں سمجھا کہ پاکستان میں سین ہی چلتا رہے گا. اب جو ہے ہم یہ جو ہے کیا کہتے ہیں دھرنے وغیرہ جو سب کچھ کرتے رہیں گے, یعنی 2014-15 کے بعد کے جو سین سارے چلتے رہے ہیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح آپ نے سیاست کرنی ہے, وہ ہوش کے ناخن لیں. یہ اس طرح سیاست نہیں ہوتی. آپ کے سامنے ایک بہت بڑی جماعت تھی پاکستان پیپلز پارٹی, ماشاءاللہ لگا اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نہ صرف پابند سلاسل ہوئی بلکہ وہ پھانسیوں ان کو لگی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب, اس پارٹی کے اوپر 11 سال کریک ڈاؤنز ہوئے, وہ لڑتے رہے. لیکن جب وہ نکل کے پارٹی سامنے آئی ابھی, تو انہوں نے وہ جو اس کو ریئیکشنری نہیں رکھا, وہ پازیٹیو سینس میں چلے اور انہوں نے اپنی پالیٹکس کا سٹائل بدلا. ٹھیک ہے نا, وہ بدل کے اور آج پھر وہ اقتدار میں. آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا یہاں پہ ساری گیم جو ہے وہ مقتدر حلقوں کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے. دیکھیں آپ بھی تو مقدر حلقوں ساتھ 2018 میں, بالکل مقدر حلقوں کا اپنا ایک رول ہے. تبھی تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں. کبھی آپ باجوہ صاحب کی تعریف کے جو کلابے جنرل باجوہ کے ملایا کرتے تھے, یہی کہتے ہیں ایک پیج پہ. تو ظاہری بات ہے جو ریاست ہے وہ اس کے ساتھ جب فوج کھڑی ہوتی ہے تو آپ یہ بھی ایک پیج پہ کہہ رہے ہیں نا, وہ بھی ایک پیج پہ کہہ رہے تھے. لیکن اگر وہ ایک پیج پہ تھے تو پھر ان کی گورنمنٹ کیوں گئی؟ ٹھیک ہے, اور پھر یہ اتنی دشمنی فوج کے ساتھ کیوں آپ کر رہے ہیں کہ بالکل سیدھا کبھی آپ 9/11 کرتے ہیں اور کل آپ نے 9 مئی کرتے ہیں, اور ابھی اس وقت آپ جو ہے 9 مئی سے بری آپ نے یہاں پہ شہادتیں کروائیں. مطلب آپ کس طرح کی سیاست کر رہے ہیں؟ آپ سیاسی پارٹی ہیں, سیاسی پارٹیاں تو اس طرح کی نہیں, ان کی تو سیاسی اسٹرگل ہوتی ہے. اور سیاسی اسٹرگل میں نے آپ سے کئی دفعہ کہا, میں ایگری کرتا ہوں وہاں پہ پروٹیسٹ بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ پروٹیسٹ یہ نہیں ہوتے کہ آئیں گے اور اسلام آباد پہ حملہ کر دیں گے اور یلغار کر دیں گے. مثلا اسلام آباد ہی ملا آپ کے پاس. میں نے آپ سے کہا تھا آپ کا وزیر اعلیٰ اگر آپ کو نظر آتا نا وہاں بچاتے ہوئے کرم کے اندر, تو پھر یہ قوم میں میسج جاتا کہ یار یہ جو وزیر اعلیٰ ہے یہ ہمارے ساتھ بڑا مخلص ہے قوم کے ساتھ, اور اگر وہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوئے, فسادات ہوئے ہیں, تو وہ کیسے رول پلے کر رہا ہے, اس کی مشینری کیسے کام کر رہی ہے, انہوں نے کیسے اس کو کور اپ کیا ہے. تو ایک میسج آتا. آپ کے اپنے صوبے میں سینکڑوں لوگوں کی شہادتیں وہاں ہوئی ہیں, سینکڑوں لوگوں کی شہادتیں یہاں نہیں ہوئی, وہاں ہوئی ہیں, اور ابھی تک وہاں کے حالات کشیدہ ہیں.
وہاں تو آپ گئے نہیں. اچھا بڑی عجیب, ہم وہاں پہ شادی ہوئی ہیں, ہم تب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح کے پی کے جو ہے وہ چونکہ وہاں کے انڈر آتا ہے تو لہٰذا وہ جانے, یہ تو نہیں ہے نا. اب تو ریاست کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. نہیں تو شادی ہوئی ہیں تو کیا وہ مطلب اگر کے پی کے ہے یا بلوچستان ہے تو وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ ہاں, اس کا آپ سن لیں نا. اب جیسے پنجاب کے اندر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو پنجاب گورنمنٹ نے اس کو سب سے پہلے ڈیل کرنا ہے, اور جہاں وہ ضرورت پڑے گی وہ فیڈرل سے مدد مانگے وفاقی گی. حکومت اس پہ یہ کہہ سکتی وہ ہے فیڈرل ہم بری الزام نہیں, وہ نہیں کہہ سکتی نا. صحیح. لیکن یہاں کا جو وزیر اعلیٰ ہے, ایک تو اپنے وہ کر نہیں رہا, دوسرا جس سے اس نے مدد لینی ہے اس کے خلاف تو وہ جہاد کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے. تو مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ پھر پاکستان کے ساتھ, اپنے صوبے کی عوام کے ساتھ آپ مخلص ہیں, آپ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں, اور کیا آپ پی ٹی اے کے ساتھ مخلص ہیں؟ آپ پی ٹی اے کے لوگوں کے ساتھ مخلص ہیں؟ آپ کا خلوص تو نظر آ گیا. آپ تو جیسے بھاگے ہیں دم دما کے اپنے کارکنوں کو چھوڑ کر. یہ بھی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا. پارٹی کے جو کریکٹرز ہوں گے, اور پھر اسے پنجابی میں کہتے ہیں اپنا ہی توا لوانا. یہ اپنا ہی توا لگوا رہے ہیں, مطلب یہ اس طرح سیاست کی جاتی ہے. مجھے تو پی ٹی اے کی جانب سے ایسے سر اس کو فائنل کال کہا جا رہا تھا, آخری کال, فائنل کال, اور اب حقیقی معنوں میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعہ ہی فائنل کال اور آخری کال تھی؟ اب کوئی ایسا لائحہ عمل پی ٹی اے کے پاس کوئی کچھ باقی بچا نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کارکنان کو ایک کال دیں اور پھر اس پہ بلائیں؟ اب وہ ایک اعتماد کا فقدان بھی ہے. پہلے تو ہم یہ کہہ رہے تھے نا کہ اس میں لیڈرشپ کا فقدان ہے, اس میں قیادت کا فقدان ہے. اب کارکنان میں اور ان کے درمیان ایک اعتماد بھی رہ گیا. دیکھیں آپ مجھے بتائیں, آپ فائنل کال کہہ رہے تھے اور بشرا بی بی بھی کہہ رہی تھی کہ اب ہم نے واپس نہیں جانا, خان سے لیے بغیر, جو خان کو لیے بغیر تو اب کوئی واپسی نہیں ہے. فائنل کال ہو گئی, اچھا جی آپ خود دم دبا کے بھاگ گئے, اور وہ منصرے میں جا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ دھرنا بھی ہے. تو کہاں ہے دھرنا؟ وہاں اپنے گھروں میں دیا ہوا نا دھرنا. تو ہم مجھے بتائیں, وہ فائنل کال تو ختم ہو گئی, وہ تو جیسے پنجابی میں کہتے ہیں جی وہ بڑھ گیا جی ہوتے سارا کچھ. اب اس میں عمران خان صاحب کو نقصان پہنچا اور زیادہ, کہ ان کو جو امید تھی کہ جناب میرے لوگ آئیں گے اور ایک بہت بڑا اقتدار میں آ کے یہاں بیٹھیں گے اور گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہوں گے, اور مذاکرات کے نتیجے میں ان کو کوئی رہائی ہو سکتی ہے, وہ تو اب چیپٹر بالکل ہی کلوز ہو گیا. کیونکہ آپ کے پاس دو آپشن تھے. ایک تو تھے کہ ایکسٹرنل فورسز ملک سے باہر, جیسے امریکہ, یہ وہ دباؤ ڈال کے ان کی رہائی کو ممکن بنا سکے. دوسرا ہے کہ آپ اپنا پریشر پولیٹیکل بلڈ اپ کریں. دونوں میں آپ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں. نہ امریکہ, ہاں ایک ان کے ایک ایڈوائزر کا ابھی آیا ہے ٹرمپ صاحب کے, جی عمران خان صاحب کو ریلیز کیا جائے, ٹھیک ہے, وہ ایک بیان آیا, لیکن وہ اتنا, اس کو صرف بیان کی حد تک وہ اتنا کبھی نہیں ہے نا اس سے اتنا پریشر. اچھا اس سے تو نکلتے نظر نہیں آ رہے. اب آ گیا آپ کا اپنا, تو وہ جو آپ نے کھیل یہاں پہ کھیلا ہے, اور جو آپ کے جن کو آپ نے مقرر کیا ہے, انہوں نے جس یعنی اپنی جگہ صحیح کروائی ہے آپ نے, اور کچھ بھی نہیں کیا. تو میرا خیال ہے اب سوچنا چاہیے, اپنی پولیٹیکل جو شروڈنیس ہے, پولیٹیکل ایکیومین ہے, اس کو نا صحیح لائنز پہ لانا پڑے گا آپ کو. یہ جلسوں کی, اور میرا خیال ہے گنڈا پور صاحب کو نا اب ریٹائر کر دینا چاہیے نا. اور جو آپ کے گنڈا پور صاحب کو اگر ریٹائر کر جاتا ہے تو پی ٹی آئی کے پاس کوئی اچھا آپشن بچتا ہے؟ سین ایلیمنٹ لائے نا. میں تو ویسے کہوں گا کہ آپ کے وہ کہاں ہیں گوہر صاحب ساری سیکشن کے اندر؟ بیرسٹر گوہر صاحب تو پہلے ہی وہ چیئرمین پارٹی کے ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے ان کی قیادت میں بھی تو کوئی ایسی خاص تحریک نہیں چلائی گئی. تو پھر اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس جماعت کے پاس کون سے اچھے لوگ باقی؟ وہ جو لوگ تھے وہ اسی لیے نہیں چلا رہے تھے, انہیں پتہ ہے کہ یہ ایک بے وقوفانہ فیصلہ تھا, اور جس کو جس طرح کیری آؤٹ کیا گیا ہے وہ اس کو نہیں, اس سے ایگری کرتے تھے, انہوں نے اس میں اتنا رول پلے کیا. لیکن اب یہ نہیں بات ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس پیچھے کوئی سین ایلیمنٹ نہیں ہے, ہیں. اب اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان کو فرنٹ پہ لائیں, اور جو ناکام ہو چکے ہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں, ابھی گنڈا پور صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, آتے نہیں ہیں. اچھا آپ روڈ پہ آپ نے کیا کر لیا جی لا کے, مگر روڈ پہ نکلنے کی ایک اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. آپ نے پھر اس میں دیکھیں پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی جو ہے نا صاحب کا, وہ بھی اس میں پوری طرح میں سمجھتا ہوں ذمہ دار ہیں. جو پالیسیاں وہ اگریسونیس کے ساتھ چلتے آئے ہیں. جب پرائم منسٹر صاحب پرائم منسٹر تھے تو اترے, تو اس وقت بھی وہ دھمکیاں دیتے رہے, لوگ کہتے رہے ان کے پاس اے بی سی پلان بڑے ہیں جی خان صاحب کے, وہ ڈائری لے کے نکلے ہیں, بڑے پلان ہم دیکھتے رہے. پھر جب وہ مارچ لے کے نکلے اسلام آباد کے لیے, وہ گرانے کے لیے, ہم نے وہاں بھی دیکھا. پھر وہ گولیوں کا ڈرامہ, اور بہت کچھ کرتے 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 پھر اپنی حکومتیں خود گرا دیں, اور پھر اب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی ڈیسیژن میکنگ ہے پولیٹیکل, اس میں سینٹی نہیں ہے. سینٹی ہوتی تو یہ والے حالات ان کو دیکھنے پڑتے. اول تو جب آپ کی وہاں پہ اسمبلیوں میں آپ موجود تھے, اگر وہیں پہ پرزسٹ کرتے تو آپ کے 15-16 سیٹوں کا فرق تھا, آپ اس کو یعنی کور اپ کر سکتے تھے. ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی کہ آپ اسی گورنمنٹ کو اس وقت ہرا دیتے. آپ نے جو ڈیسیژن لیے ہیں بڑے اگریشن کے ساتھ, اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ اپنی طاقت کے ساتھ سب کچھ لے لیں گے, اس طرح نہیں ہوتا. اسٹرگل جو ہوتی ہے اس میں کہیں آپ کو تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے, اور یہ سالوں پر بھی محیط ہو سکتی ہے.
اور اقتدار جب چلا جائے تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کو اگلے سال ہی مل جائے گا اور آپ اتنی اچھا یہاں تو اتنی بڑی آپ کو خیال ہونا, یہ شعور جو آپ کلیم کرتے ہیں آپ نے شعور دیا, وہ دیکھا ہے نا ہم نے کل سارا شعور کہ جو قوم کو آپ نے شعور دیا ہے, پوری قوم تو نارمل بیٹھی ہوئی ہے. اچھا جی جو آئے ہیں شعور لے کے, وہ ان کو پتہ چل گیا اس شعور کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ لیڈرشپ بھاگ گئی ہے, اور وہ شعور وہ سڑکوں پر پڑا ہوا تھا, وہ شعور بھاگ رہا تھا, کسی کی جوتی نہیں تھی اور کسی کے سر پہ ٹوپی نہیں تھی, کسی کے ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور کسی کا جو تھا سانس پھولا ہوا تھا. یہ وہ شعور ہے. اگر یہ بھی صحیح ہو گیا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اسٹیٹ فائر کیے بھی جا رہے تھے تو نہ بھاگتے, جوتیاں اٹھا کے, چادر اٹھا کے, ٹوپی اٹھا کے, وہ جو ریاست کی طرف سے گولیاں برسائی جا رہی تھیں یا وہ شیل یا آنسو گیس شیلنگ یا فائرنگ جو بھی وہ تھا, تو وہ جوتیاں اٹھا کے نہ بھاگتے, وہ فرنٹ لائن پہ کھڑے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ وہاں پہ گئے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ یہ کہہ رہی ہے ہم نہیں مانتے اور ہم یہ کر کے چھوڑیں گے, تو آپ کو یا پتہ نہیں تھا کہ اسٹیٹ اپنی یہ کرتی ہے. یعنی کہ وہ پھر ریاست کی گولیاں کھانے کے لیے وہاں پہ کھڑے رہتے نہیں, وہ نہ جاتے پھر. اگر آپ کو اتنا خوف ہے کیوں گئے ہیں؟ آپ کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ یہاں سے دوسری جگہ احتجاج ہے نا, آپ سے بہت سارے آپشنز آپ کو دیے جا رہے ہیں, آپ نہیں جا رہے, آپ کہتے ہیں جی ہمارے پاس طاقت ہے ہم کریں گے, تو پھر کرتے. دوسری بات ہے کہ آپ کہتے ہیں جی گولیاں برسائی جا رہی ہیں, جیسے وہ گنڈا پور صاحب پکڑے سینکڑوں شہید ہو گئے, لائیں وہ سینکڑوں کی لسٹ لا کے دکھائیں. شیلنگ یا گولیاں وغیرہ نہیں برسائی, شیلنگ تو یہ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں, شیلنگ تو ان کے کارکن بھی کر رہے تھے, ٹھیک ہے. اور اسٹیٹ ربڑ کی گولیاں یہ پوری دنیا میں ہیں, آپ منتشر کرنے کے لیے آج کل جو جدید طریقہ کار اس میں ربڑ کی گولیاں بھی ماری جاتی ہیں. لیکن جب آپ کا پرامن احتجاج ہی نہیں ہے, آپ وائلنس کر رہے ہیں, آپ ہر طرح کا یعنی مسلح ہیں اور ہتھیار بند ہیں, اور آپ ہر طرح کی مشینری بھی گورنمنٹ کی, آپ نے خیبر پختونخوا کی پوری گورنمنٹ کی مشینری آپ کے ساتھ ہے, کرینے آپ کے پاس ہیں, ماسک آپ نے پہنے ہوئے ہیں, تو مقابلہ تو پوری طرح کر رہے ہیں. اور پھر آپ مار بھی رہے ہیں پولیس والوں کو, ہم نے وہ دیکھا. آپ خود کلیم کرتے ہیں ہم نے بہت ساروں کو بچایا ہے, تو بہت ساروں کو مارا بھی تو ہے. تو وہ جو سارا کچھ تو آپ صاحب برابر کا کر رہے ہیں, ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں, اور آپ کے پاس وہ اسٹرینتھ ہے کہ آپ مقابلہ کر رہے ہیں. تو اس میں پھر آگے ظاہری بات ہے کہ آپ یہ تو نہیں کوئی کہے گا, آپ کہیں جی ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس پہ قبضہ کر لینا ہے, ہم نے جیل پہ قبضہ کر لینا ہے, ہم نے پارلیمنٹ پہ قبضہ کر لینا ہے, چونکہ ہم 30,000 آ گئے ہیں, 40,000 آ گئے, ہمارا نقطہ نظر ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں جی, اب جو ہم جو کر رہے ہیں اس کو کرنے دیں, اسٹیٹ آگے سے کچھ بھی نہ کہے, وہ کہ جی واہ واہ, اور آپ کو ویلکم کرے, اور ہار لے کے کھڑی ہو, اور آپ آئیں تو وہ ہار ڈال لے کے جناب وہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے, وہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے, وہ پریزیڈنٹ ہاؤس ہے, وہ آرمی ہاؤس ہے, وہاں چلے جائیں. کیسی باتیں ہیں, لاجیکل ہے؟ اس سچویشن کے بعد بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے چانسز ختم ہو گئے یا کم ہو گئے؟ اب تو یوں سمجھ لیں دور کے ڈول سہانے. محسن نقوی نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ دوبارہ آنا ہے تو وہ آ جائیں. مطلب اب کیا مذاکرات کے دروازے جو ہیں وہ پوری طرح بند ہو چکے ہیں اس وقت؟ کوئی چانس مذاکرات کے تو پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ مذاکرات نہیں کہہ رہا ہوں, میرے حال مذاکرات کیے بھی نہیں انہوں نے جس حد تک مذاکرات وہ یہی تھے کہ آپ اپنا جو مظاہرہ کہیں اور کر لیں, نہ کریں اس طرح لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہ پیدا کریں. لیکن آپ نے نہیں کیا, اب ہو گیا. اب آپ کی جو کوئی آپ کے پاس ہتھیار ہے آپ نے سارے دکھا دیے, آپ نے اپنے سارے پتے پھینک دیے, اور آپ کی کمزوری جو ہے بری طرح پولیٹیکلی سامنے آ گئی ہے. اسٹیٹ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یار اگر یہ سارا کچھ ہو کے کبھی ہم نے کر لیا ہے تو پھر لے آئیں, وہ کہیں یہی کہیں گے نا, جائیں ایک دفعہ پھر لے آئیں. ریاست جو ہے وہ اس وقت شدید قسم کے غصے میں ہے. نہیں, ریاست کوئی غصے میں نہیں, وہ تو نارمل ہے. میرا خیال ہے وہ خوش ہو رہے ہوں گے, یار یہ ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے کام ہو جائے گا. مطلب ان کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنا ہی مشکل رہا جب تک وہ ریسٹرینٹ شو کرتے رہ جاتے ہیں. ریاست آپ کہتے ہیں نا کہ ریاست تو خوشی میں ہے کہ انہیں تو اس چیز کا علم ہی نہیں ہوگا کہ ہم اتنی جلدی یہ سارا کچھ ہو جائے گا. وزیر داخلہ صاحب بھی کل کہہ رہے تھے کہ 5 منٹ کی تو دیر ہے, وہ کہتے ہیں نا 5 منٹ کا تو کام ہے. مطلب وہ 5 منٹ میں انہیں پتا تھا کہ وہ فورسز یہ سارا کام کریں گی, فائرنگ کریں گے 5 منٹ میں, 5 منٹ میں کر دیا نا انہوں نے. ان کو تو پتا تھا کہ 5 منٹ میں ہو جائے گا, صحیح کہا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے صحیح کہا ہے کہ انہیں پتا تھا کہ 5 منٹ میں ہو جائے گا. لیکن وہاں پر جو کلیم کیا جا رہا تھا کہ جی لاکھوں لوگ ہیں, اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یار یہ اگر ہوگا تو کون, کتنے لوگ تھے؟ یہ تو پی ٹی آئی والے بتائیں جو بھاگنے والے تھے. ان کے بقول تھے واقعی لاکھوں میں تھے, تو لاکھوں میں تھے تو پھر بیٹھتے وہاں پہ. لیکن حکومت کے بقول وہ 80 لوگ تھے, اور اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے تھے 80 لوگ تھے, اور ساتھ ہی وہ یہ کہتے کہ 70 تو انہوں نے وہ پولیس والے شہید وہ کر دیے. میں ان کے کلیم کی بات نہیں کر رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے وہاں کاؤنٹنگ کرنی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگ جتنے بھی آئے وہ بھاگے کیسے, یہ دیکھیں ذرا. اگر زیادہ تھے تو پھر اپنا جو مقصد تھا جس پہ حلف لیے تھے پورا کرتے. قیادت موجود نہیں تھی, اصل پرابلم تو یہی تھا. تو قیادت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ محسن نقوی پہ ہے اس کی کیا ذمہ داری؟ قیادت بھاگ گئی ہے تو محسن نقوی پہ اس کی ذمہ داری نہیں. وزیر اعلیٰ کے پی کے کیونکہ وہ لیڈ تو وہ بھاگے ہیں نا, تو ایک دفعہ تھوڑی ہوئے, پہلے وہ 11 اضلاع بھاگ کے پہنچے تھے اسمبلی کے اندر, وہ کون سا پہلی دفعہ بھاگے ہیں؟ وہ تو اس میں ہیبیچول ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ تو اس کی عادی ہیں,
وہ پہلے بھی بھاگے تھے, وہ ایک دفعہ تھوڑی بھاگے ہیں, وہ تو کتنی دفعہ بھاگ چکے ہیں. یہ تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے کہ جو ان کو پھنسا کے بھاگ جاتی ہے اور پھر آپ اس کو آگے سے کہتے ہیں وہ لیڈ کرے. سو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ کو, پی ٹی آئی کے کارکنوں کو آئندہ سے کوئی بھی ایسی چیز جس کی کو لیڈ جو ہیں یہ کرتے ہوں گنڈا پور صاحب, اس کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے, اس کو فالو نہیں کرنا اور چاہیے. پی ٹی آئی کے پاس ان کے علاوہ کوئی اور آپشن بھی نظر نہیں آتا. پی ٹی آئی میں تو قیادت کا بھی فقدان ہے پہلے سے ہی, اور ابھی ایک اندرونی لڑائی. میرا خیال ہے پی ٹی آئی میں نہ قیادت کا فقدان ہے, نہ پی ٹی آئی میں دانش مندی کا فقدان ہے. تو پالیسیز بھی ان کی اچھی پولیٹیکل نہیں ہوتی. نہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں نا, اپنی پالیسیز کو ٹھیک کریں, اس کو پازیٹیو اور مثبت انداز میں لائیں. پاکستان اس وقت جن کرائسس میں ہے اس کرائسس کو مت بڑھائیں. آپ کے اپنے صوبے میں وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے, آپ اسلام آباد میں وہی چیزیں کریٹ کر رہے ہیں. آپ تو کسی ایجنڈے پہ ہیں. وہ جو اوپر والا ہاتھ ہے نا, یہ وہی ہاتھ ہے جس نے بشرا بی بی کو بیٹھنے نہیں دیا اور لے کے حلبے کے وہاں لوگ, تاکہ ایک فساد برپا ہو. اور ڈیفینیٹلی اگر وہاں پہ تعداد اگر 2-4 ہزار بندے مارے جاتے تو ایک اس میں ریئیکشن تو آتا. یہ تو میں سمجھتا ہوں اسٹیٹ نے پھر بڑا کیا ہے کہ اس میں 2-4 کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آتی. اور آپ کلیم جتنا مرضی کرتے رہیں, مطلب جھوٹ کے آپ کتنا بول لیں گے قوم کے سامنے. صحیح. پی ٹی آئی کا مستقبل ختم ہو گیا, اینڈ ہو گیا؟ نہیں, ختم نہیں ہوتا, لیکن پی ٹی آئی بطور پارٹی بہت زیادہ مشکل میں ہے اس وقت. صحیح. بہت شکریہ احسن صاحب آپ کا, ناظرین آپ کا پروگرام دیکھ کے شکریہ. سوال تو یہ بھی ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ جس طرح ایک بڑی کامیاب طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے احتجاج کو روکنے میں وہ کامیاب رہی ہے, کیا ملک کی معیشت کو سنبھالنے میں بھی کامیاب ہو جائے گی؟ مجھے دیں اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ